बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 17 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली बड़ी खबर मुस्लिम लीग नून के ज़राए से। मुस्लिम लीग नून के हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर सिस्टम के अंदर से मदद मिलना शुरू हो गई है, बल्कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां इस किस्म की डिस्कशन जारी है कि क्या पाकिस्तानी अफवाज के अंदर इस वक्त भी कुछ जर्नैल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर आगे चलकर रोशनी डालते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में इस बहस का बेसिकली मकसद क्या है। दूसरी बड़ी खबर मीडिया के हलकों के हवाले से। पाकिस्तान के जो सहाफ़ती हलके हैं वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं, और वो दावा ये है कि इस वक्त बड़ी तैनातियों के मामले पर सिक्योरिटी इदारों में, सिक्योरिटी एजेंसीज़ में बड़ी तैनातियों के मामले पर मियां नवाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ साहब दरमियान में सहूलतकारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात हैं कि आइंदा DGISI कौन होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश क्या है, फील्ड मार्शल साहब किसको अपॉइंट करना चाहते हैं। इस हवाले से भी तफसीली रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रवाबित की तस्दीक सिक्योरिटी ज़राए की तरदीद से वाज़े हो जाती है। कैसे और क्यों कर, इस पर भी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उन हलकों की जानिब जो कि मखसूस औकात में एक्टिव हुआ करते हैं। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर गौर किया जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक सियासी शख्सियत मियां जावेद लतीफ़ के उन्हें किस मौके के ऊपर कैसे और क्यों कर लॉन्च किया जाता है तो सूरत हाल वाज़े हो जाती है। जावेद लतीफ़ साहब आजकल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ये बात बड़े तवातर के साथ कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार कम करने की कोशिश की है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिविलियन सुप्रीमेसी के बहुत बड़े हामी हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके कुछ पहलू हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो मियां जावेद लतीफ़ हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, इस किस्म की ख़बरें उनके करीबी हलकों की जानिब से की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर सिस्टम के अंदर से सपोर्ट मिलने के आसार पैदा होते नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को घर भिजवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लाने का प्लान है? तो ऐसी तो सूरत हाल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो फिर इन तमाम तर बातों के मकासद आखिरकार क्या हैं? बैकग्राउंड के अंदर अगर हम जाएँ तो मुसलसल कुछ लुखारी पिछले तकरीबन 7 दिनों से इस किस्म की तहरीरें उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक लिखारी सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से एक और तहरीर सामने आई, जिसमें बज़ाहिर तो वो माफ़ी मांग रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को जवाब देकर कि माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हमेशा के लिए आए हैं और आपकी इस हुकूमत ने हमेशा के लिए रहना है। बड़े तंज़िया अंदाज में एक बार फिर जिक्र करते हुए उन्होंने वाज़े कर दिया कि सहाफ़त भी रहेगी यहीं पर, लेकिन जो हुकूमत है वो घर चली जाएगी। अल्फाज ज़िंदा रहेंगे लेकिन जो हुक्मरान हैं वो घर चले जाएंगे। और फिर बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपने 5 बजट दे चुकी है। अब इससे क्या मुराद है? फरवरी 2024 में आने वाली इस हुकूमत ने तीसरा बजट दिया है, लेकिन वो पिछले दोनों बजट जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के बाद PDM 1 की हुकूमत ने दिए, वो उसको भी इसका हिस्सा बना रहे हैं। और बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, जो कि अप्रैल 2022 से मुसलसल बरसरे इक़्तिदार है, वो 5 मरतबा बजट दे चुकी है। अगर आप 5 मरतबा बजट देने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम के रिलीफ का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं कर सके, तो फिर आगे आखिरकार आपको कितना वक्त चाहिए? इससे ज़्यादा हुकूमत तो जो 5 साल से जो ज़्यादा की हुकूमत है, 10 साल या 11 साल या 12 साल या 8 साल,
وہ تو مارشل لا کی حکومت ہوا کرتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہے۔ اگر اسے ایک ہائبرڈ نظام بھی سمجھ لیا جائے تو آپ ایک جعلی الیکشن ہی کے ذریعے وجود میں یہ والی حکومت ہے وہ آئی ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کی کوئی الیکشن ہی ہے، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوائے جانے کے بعد آپ اپنے 5 بجٹ پورے کر چکے ہیں۔ پھر وہ بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کم از کم اپنا بیانیہ بنا لیا کرتے تھے، عوام کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، اپنے مخالف اور تنقید کرنے والے صحافیوں کو بھی انٹرویوز دیا کرتے تھے، جلسے جلوسوں سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، لیکن موجودہ حکومت بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔ یعنی دو چیزوں کا ذکر ان کی جانب سے بار بار کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی نیریٹو نہیں ہے، اور دوسرا یہ معاشی ریلیف دینے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، ان کا مزید بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور بار بار اس قسم کے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب تمام تر ہماری ہیلپ کے باوجود، تمام تر ہماری کوششوں کے باوجود نہ ہی یہ کسی قسم کا کوئی سیاسی بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور نہ ہی پاکستانی عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے میں، تو آخرکار ان کا بوجھ کب، کیسے اور کیوں کر اٹھایا جائے، یہ ایک اینگل۔ دوسرا اینگل یہ ہے، کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فوجی ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، اسی طرح سے آگے چل کر 18ویں آئینی ترمیم کی کچھ شقیں رول بیک کرنے کے حوالے سے مطالبات ہیں، صدارتی نظام کی طرف لے جانے کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، اور اس حوالے سے موجودہ منتخب حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان تمام تر معاملات کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا تو آپ کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ ایک اینگل۔ دوسری جانب اس قسم کی خبریں سامنے آنے کے بعد کے بالواسطہ رابطے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے استوار ہو چکے ہیں۔ یاد کیجئے تقریباً 1 ماہ پہلے بھی انصار عباسی ہوں یا دوسرے لکھاری، ان کی جانب سے اس قسم کی خبریں، اس قسم کے تجزیے سامنے آئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ہوئے ہیں۔ پھر محسن نقوی صاحب کی سہیل خان آفریدی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، یہی دعویٰ کیا گیا کہ دونوں کے درمیان گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو رپورٹس ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی، جو مسلسل یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد حالیہ گلگت بلتستان الیکشن کے اندر دیکھ لیا گیا، اس کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، اور خاص طور پر مارچ میں جو سینٹ الیکشن ہے اس سے پہلے کٹ آف ڈیٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور آپ کو اس دوسری خبر کی جانب لے کر چلتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ذرائع کے ساتھ ساتھ حکومتی ذرائع کے ساتھ ساتھ میڈیا کے حلقوں کا بھی دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ بڑی تعیناتیوں کے اوپر اس وقت اختلافات ہیں۔ خاص طور پر اس قسم کی رپورٹس بار بار پاکستانی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے دیے جانے کے بعد کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانا چاہیے، مسلم لیگ نون کے حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو موجودہ DGISI ہیں وہ جناب آرمی چیف صاحب کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں، اور ان کی تعیناتی کی جگہ کوئی اور تعیناتی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے حلقے، ان کی جانب سے گویا کہ ایک خطرناک الزام سامنے آیا ہے کہ یہ جو تمام تر سسٹم ہے جو کہ موجودہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، اس کو گھر بھجوانے کے پیچھے جو ہیں وہ موجودہ DGISI ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے حلقے کم از کم اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں، گویا کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ ایک ایسے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جس سے شاید مسلم لیگ نواز کے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب متفق نہیں ہیں، اور دوسری جانب یہ کہنا کہ جناب کچھ اندر سے سپورٹ مل رہی ہے، یہ بھی ایک براہ راست الزام ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر اس وقت کچھ جرنیل ہیں جو کہ فیلڈ مارشل صاحب کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے حلقے اس قسم کا دعویٰ اپنے اندرونی خانہ میٹنگز کے اندر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج کے اندر کسی قسم کی بغاوت کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا ہے؟ ماضی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے، چاہے 90 کی دہائی کا یا اس کے بعد کا، تو میاں صاحب کا ایک ہی پیٹرن ہمیشہ سے نظر آتا ہے، چاہے وہ ان کے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے وہ ان کے جناب جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات ہوں، یا پھر آگے چل کر کسی اور آرمی چیف کے ساتھ۔ 90 کی دہائی کے یہ جو دونوں بڑے واقعات ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے آصف نواز جنجوعہ صاحب کے دور کے اندر بھی،
پہلے ان کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کی، ان کو اپنے معاملات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن کے خلاف جب بات نہ بن سکی پھر ان کو BMW گاڑیاں بھی تحفے میں دینے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کور کمانڈرز کے ساتھ براہ راست رابطے کیے، ان کے بھائیوں کو ٹھیکے ویکے دیں۔ یہ تمام تر حقائق موجود ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جب میاں صاحب کے معاملات خراب ہوئے تو اس وقت بھی ان کے جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے جو ہے وہ جنرل طارق پرویز صاحب، ان کے ساتھ براہ راست میاں نواز شریف صاحب کے رابطوں کی خبریں آئیں، اور اس کے باوجود کہ پرویز مشرف صاحب کو عہدہ بھی دے دیا گیا، پرویز مشرف صاحب کو جوائنٹ چیف کے عہدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی جائے گی، آپ کے اس ساتھ کوئی ہمارے اختلافات نہیں ہیں۔ ابا جی نے ان کی ایک دعوت بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ تمام کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب تک پہنچ رہی تھی۔ اب بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں، اس وقت بھی اس قسم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ تمام تر معلومات موجود ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے حلقوں کے حوالے سے کہ ان کی جانب سے کس قسم کی کمپین کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش رہی ماضی کے اندر کہ سابق DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کو ریٹائر ہونے کے باوجود ایک بار پھر اس عہدے کے اوپر تعینات کر دیا جائے۔ ماضی میں اس حوالے سے ایک ریٹائر جنرل کو DGISI کے عہدے پر تعینات کرنے کی ہمیں مثال ملتی ہے۔ جی ہاں، میں جنرل شمس رحمان کلو صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں DGISI مقرر کیا تھا، لیکن اس طرح سے وہ معاملات نہیں چلا پائے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی خواہش یہی تھی، یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کچھ حلقوں کی جانب سے کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا جو کردار رہا خاص طور پہ اس دور کے اندر کہ جب پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے تھے اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے براہ راست اور بالواسطہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھیں جو ہے وہ میاں جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس قسم کے کردار سے بڑی سیٹسفیکشن ملی تھی مسلم لیگ نواز کو، میاں نواز شریف صاحب کو، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کریں، لیکن ان کی نہیں سنی گئی اور جو موجودہ DGISI ہیں عاصم ملک صاحب، ان کی تقرری ہو گئی۔ اب چند دن پہلے کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے کچھ ایسے صحافی جن کا بڑا گہرا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ، ان کی جانب سے مسلسل اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ DGISI صاحب کی تبدیلی ہوگی، اور اس حوالے سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میجر جنرل نصیر صاحب کو جو ہے وہ DGISI اگلا جو ہے وہ مقرر کیا جائے، اور مسلم لیگ نواز کے حلقے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو چوائس ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس قسم کی خبریں آئیں، پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور اہم ترین شخصیت کی براہ راست ملاقات بھی ہوئی، پھر اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ، لیکن بظاہر کیونکہ عمران خان صاحب کا بغض مقتدر حلقوں کے ہاں بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی، تو یہی چیز انہیں جوڑے رہی۔ لیکن اب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، معاملات اس پوائنٹ کے اوپر آ کر جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فی الحال ایسی کسی بھی جگہ پر اپنی مرضی اور منشا کے خلاف کسی قسم کی تعیناتی نہیں چاہتی۔ پھر تیسری خبر جو کہ سیکیورٹی حلقوں کی جانب سے سامنے آئی وہ جناب یہ تھی کہ جب سیکیورٹی حلقوں کی جانب سے ایک بریفنگ دی گئی کل کچھ سینئر صحافیوں کو، تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ جب میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر آیا کہ کیا وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل کروائی گئی، جو مذاکرات کروائے گئے، وہ اس تمام تر معاملے میں کس جگہ موجود تھے، تو کچھ زیادہ انکریج اس تھیوری کو نہیں کیا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی کردار تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غریدہ فاروقی ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں ان کی جانب سے، یا فیصل وارڈا ہوں ان کی جانب سے میاں شہباز شریف صاحب کے کردار کے حوالے سے جس قسم کے ٹویٹ یا جس قسم کے بیانات سامنے آئے وہ بڑے معنی خیز تھے۔ گویا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ایک ڈرائیور قرار دیا گیا کہ مالک اس اپنے ڈرائیور کو جدھر مرضی لے جائے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جو ڈرائیور ہے اس کا کوئی کردار ہے، کردار تو سارا مالک کا ہوتا ہے۔ اور پھر فیصل وارڈا صاحب کی جس طرح سے لانچنگ ہوئی، جس طرح سے پروگرامز کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جناب ان کی تو
فائلیں تیار ہو چکی ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور تمام تر جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سر انجام دے رہی ہے۔ یہ دو تاثر بڑے گہرے ہوتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اس کے بعد اس بات کی تردید کہ ہماری عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ماضی کا ایک پیٹرن بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ پیٹرن جب بھی آپ دیکھیں، چاہے 90 کی دہائی کے حوالے سے ہو، یا اگر میں حال ہی میں اس پیٹرن کا ذکر کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب شریف خاندان کی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ مفاہمت کے حوالے سے یا ان کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں، تو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب باقاعدہ طور پر ٹی وی پر آ کر ان تمام تر معاملات کی تردید کیا کرتے تھے، اے آر وائی کے اوپر، دیگر جگہوں کے اوپر، کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک دن اچانک جو ہے وہ زبیر عمر صاحب نے ان تمام تر چیزوں کی تصدیق کر دی کہ نہیں جناب، نہ صرف ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکہ مفاہمت آگے بڑھ چکی ہے، اور کئی معاملات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ طے کر لیا گیا ہے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پیٹرن یہی ہے کہ اس قسم کا جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو، بظاہر پہلے تردید ہی آیا کرتی ہے، اور خاص طور پر شعوری طور پر اس قسم کی تردید کے کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک اور تحریر سہیل وڑائچ صاحب کی آج پھر سامنے آنا، جس میں جولائی کے ساتھ ساتھ اگست کا بھی ذکر کرنا، اور یہ کہنا کہ نہیں جناب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ حکومت تو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آئی ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔